बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तब चौंकी जब मुझे कमरे की कुंडी लगने की आवाज़ आई और ये आवाज़ कमरे के बाहर से आई थी। मैं हैरान रह गई। मैंने आसपास देखा। मुझे लगा आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। मेरा वजूद कांप रहा था। शायद ये रात का वक्त था, क्योंकि अभी भी मैंने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई थी और मुझे नहीं पता था कि सुबह है या रात। मेरे हाथ पांव गंदे हो चुके थे। मेरे सर पर एक चोट भी लगी हुई थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब मुझे एक बात याद आई। उसके बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नस्लों और सदियों तक याद रखने के काबिल था। मेरा नाम मोमिना है। मुझे बचपन से कुरान पाक हिफ्ज़ करने का बहुत शौक़ था। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद मैं अपने घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं किसी से भी 1 रुपया नहीं लेती थी। हमारे हालात ख़राब थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास बहुत सारे बच्चे आने लगे। मुझे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि पैसे लिया करो। कुछ ने तो कहा और नहीं तो 100 रुपया लिया करो, तुम्हारे पास तो 100 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, हमारा 10,000 ही तो बन जाएगा। लेकिन मैं 1 रुपया भी ना लेती थी। अगर कोई बच्ची कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेती तो उसके लिए एक छोटा सा जलसा भी मैं अपने पैसों से ही रखा करती थी। मुझे यही ठीक लगता था और मैं इसमें खुश थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं पैसे कमाऊँ ताकि घर में 2 पैसे आएँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इन्होंने कहा, अगर तूने यही करना था तो कम से कम तुम साथ साथ पढ़ाई तो कर लेती। आजकल लड़कियों ने घर में ट्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं, 30-30 और 40-40 हज़ार कमाती हैं। मैंने कहा, अम्मी, दीनी तालीम दुनियावी तालीम देने से ज़्यादा अहम होता है। आपको तो मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन मेरी अम्मी को सिर्फ़ पैसों से मतलब था। वो मेरी शादी करवाना चाहती थीं। ये तो मुझे पता था, लेकिन अचानक ही रिश्ता लाकर मेरे सामने खड़ा कर देंगी, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए लड़का देख लिया है और रिश्ता भी पक्का कर दिया है। मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगी नहीं कि वो कौन है, और मुझसे पूछा भी नहीं आपने। इन्होंने कहा, तू बड़ी इस्लामी बनती है, अब तुम्हें ये सब कुछ जानना है। मैंने कहा, इस्लाम लड़की को इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके और उस इंसान से शादी करे जिसे वो जानती हो, देख चुकी हो और पसंद भी करती हो। इस्लाम में तो सिर्फ़ मोहब्बत की शादी है। इस्लाम में अरेंज मैरिज का कोई तस्वुर ही नहीं है। मेरी माँ ने कहा, तेरे ख़ानदान में सिर्फ़ अरेंज मैरिज का तस्वुर है, इसलिए चुपचाप जहाँ तेरी शादी करवा रहे हैं कर ले। मैं इन लोगों को कैसे समझाती कि ये सब मेरा हक़ था, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये भी था कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न जाऊँ। इसीलिए मैंने अपना हक़ छोड़ दिया। मैंने कहा, ठीक है, जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूँगी। मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गोरे रंग की मालिक थी। मेरे पाँव इतने खूबसूरत थे कि हाथ लगाने से मैले होते। अम्मी ने कहा, तेरी शक्ल बहुत अच्छी है, इसीलिए तुझे अच्छे घर में रिश्ता मिल जाएगा, वरना हम देने दिलाने के मामले में तो कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब लड़के की माँ लड़का हमारे घर आए तो लड़के की माँ ने कहा, हमें तो ढेर सारा सामान चाहिए। जहेज़ देना तो एक रिवायत है, रिवाज है, सब लोग देते हैं, आप लोग क्यों नहीं देंगे? माना कि आपकी बेटी खूबसूरत है, लेकिन खाली खूबसूरती से घर नहीं भरता। हमारे घर में तो सिर्फ 2 लोगों का सामान है, इसका सामान हम कहाँ से लाएंगे? इसे सुलाने के लिए तो बेड होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी तो इसने खुद ही इस्तेमाल करनी है। फ्रिज, टीवी, कपड़े धोने वाली मशीन, बर्तन वगैरह सब कुछ ये खुद ही तो इस्तेमाल करेगी। पता नहीं माँ बाप बेटियों को जहेज़ देते हुए इतना बुरा क्यों सोचते हैं, जबकि चीज़ें तो इन्होंने अपनी बेटी को देनी होती हैं, उनकी बेटी ही इस्तेमाल करती है। हम आज हैं कल नहीं हैं, और जो है इसका है, हमने कब्र में तो नहीं ले जाना। मेरी सास की ज़ुबान अभी से इतनी बड़ी तेज़ थी। मेरे माँ बाप ने कहा, फिर हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि हम तो जहेज़ के नाम पर एक छोटा सा डिनर सेट भी नहीं दे सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। हमने इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह बनाए हैं, बस वही इसके साथ जाएंगे, और वैसे भी ये खुद भी जहेज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर हम देना चाहें भी तो नहीं दे सकते। मेरी सास की ज़ुबान बंद हो गई। जब मुझे देखा तब भी उनका मूड बेहतर ना हुआ, लेकिन लड़के को न जाने क्या हुआ। उसने कहा, अम्मी, हम जहेज़ का सामान खुद बना लेंगे, आप क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हैं? जब मेरे माँ बाप ने ये बात सुनी तो खुशी से निहाल हो गए। ये लोग वैसे तो बहुत अमीर बनते थे, लेकिन जहेज़ पता नहीं क्यों इतना इसरार कर रहे थे। पर शायद लड़के ने सोचा होगा कि जब वो लोग जहेज़ नहीं दे सकते तो हम खुद ही बना लेंगे। उसकी माँ ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, हम कहाँ से जहेज़ बनाएंगे इतना?
تو میرے ساتھ ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ؟ لڑکے نے کہا بنا لیں گے جہیز، ضرورت کی چیزیں بنا لیں گے، جیسا آپ کہہ رہی ہیں اس کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، گھر میں آ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر لڑکا خاموش ہو گیا، کیونکہ اگلی بات وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا اس کو یہیں شادی کرنی ہے۔ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے گا، ہم وہاں بیٹھ کر بات پکی کریں گے۔ میری امی ابو وہاں چلے گئے۔ جب آئے تو بات پکی کرتے ہی انہوں نے کہا کہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، ابھی سے ہمارا اتنا احساس کر رہا ہے، یہی تیرے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ یہ بات مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ میرے دل میں یہ امید جاگ رہی تھی کہ شاید میری زندگی اچھی گزر جائے گی، اسی لیے میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ اپنے امی ابو کو کہہ دیا کہ مجھے ادھر ہی شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ اس لڑکے کا نام محسن تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن لوگوں کا احساس کرنے والا۔ یہ بات تو پتہ چل رہی تھی اور لوگوں کا احساس کرنا ہی سب سے ضروری ہے۔ میں نے کہا میں شادی کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن شادی کے 1 سال تک تم ایسا نہیں کرنا، کیونکہ شروع کا سال ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، اس کے بعد بے شک تم بچوں کو پڑھانا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری شادی ہو گئی، میں محسن کے نکاح میں چلی گئی۔ اس نے واقعی میرے لیے نئی چیزیں لی تھیں۔ ہمارے گھر میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس نے لے لی تھیں، جیسے کہ بیڈ، صوفہ سیٹ، سنگھار، میز، کپڑا، پنکھا اور پردے، قالین۔ باقی کچن کا سامان اس نے نہیں لیا تھا، کیونکہ اس گھر کا کچن تو چلتا ہی تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں فریج نہیں تھا، اس نے فریج بھی لیا۔ میری ساس نے تو ابھی سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سوچا تھا بہو آئے گی تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ لے آئے گی، گھر کی چیزیں پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ خرچہ بھی ہمارے اوپر پڑ گیا۔ مجھے محسن نے کہا تم میری امی کی بات نہیں سننا، وہ کچھ بھی بولے بس ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ میں نے کہا مجھے بدتمیزی کرنے کی کوئی عادت نہیں، فکر نہیں کریں، ایسا ہی ہوگا، میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دوں گی، جو کہیں گے چپ کر کے سن لوں گی۔ ایک دن مجھے محسن نے کہا میرے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعوت ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے کہا میرے جانے کا کام کیا ہے؟ آپ کے دوست ہیں، ویسے بھی آپ کے دوستوں سے میرا پردہ ہے۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور پردے کی بات کیا کرتی ہو؟ حجاب پہن لو، باقی منہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوست میرے بھائیوں جیسے ہیں، کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس نے کہا کیا تمہارا اسلام تمہیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم نے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے؟ میں نے کہا بالکل، اسلام تو سکھاتا ہے عورت اور کچھ بھی نہ کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے جنت مل جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا شاباش، تو پھر میری بات تو تم نے ماننی ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ، بے شک حجاب پہن لو، لیکن اچھا سا سوٹ پہننا، میک اپ بھی اچھا سا کرنا، اور تم زیادہ پیاری لگو گی۔ میں نے شوہر کی بات مان لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا اور مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کی بات بھی مجھے ماننا تھی۔ وہ میرے سر کا سائیں تھا، میرا مجازی خدا تھا، میں اس کی بات کیوں نہ مانتی؟ ہم لوگ پارٹی میں چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی پارٹی ہی تھی جس کو دعوت میرے شوہر نے صرف دل کی تسلی کے لیے ہی کہا تھا۔ یہاں پر لوگ بھی بہت آئے ہوئے تھے، لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کے سارے ہی دوست کنوارے تھے، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن باتوں میں بہت عزت سے پیش آ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ تو ہماری بھابھی ہیں، ہمارے دوست کی شادی ہوئی ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں، اگر یہ بھی آپ کو تنگ کرے تو آپ نے آ کر ہمیں بتانا ہے، ہم سب آپ کی ٹیم میں ہیں، اس کو سیدھا کر دیں گے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، انہوں نے ہنسی مذاق بھی کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں میرے دوست کیسے لگے؟ میں نے کہا اچھے ہیں، سارے خاندانی گھروں کے لگتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا ہاں، سب ایسے ہی ہیں، امیر ہیں، بس ایک میں ہی غریب ہوں۔ میں نے کہا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ بہت امیر ہیں۔ میرے شوہر نے کہا ہاں ہاں وہی بات ہے، بس مذاق کر رہا ہوں۔ میری ساس تو مجھے سر عام الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھیں، ہر بات پر تانا دیتی۔ میں نے کہا امی کے گھر کے سارے کپ ٹوٹ گئے ہیں، گھر میں کپ لے آئے، مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اگر 5 سے زیادہ مہمان آ گئے تو کپ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا پھر لے آنے تھے اپنے ساتھ کپ، اب ہمیں آرڈر دے رہی ہو کہ لے آئیں، جا کر خود کیوں نہیں لے آئی؟ ہر بات پر وہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ میں جہیز لے کر نہیں آئی، کیونکہ میرے گھر والوں نے جہیز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھیں میرے بیٹے کو تو لوگ گاڑی دینے کو بھی تیار تھے، لیکن ہم تجھے لے آئے، خالی اپنے کپڑے اٹھا کر آ گئی، تیرے ان کپڑوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ یوں سمجھ کے تو خالی ہاتھ آئی ہے، جو عورتیں خالی ہاتھ آتی ہیں نا
ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اب تجھے سر پر چڑھا کر پوجا کریں؟ تیری آرام سے بیٹھ جا، جو گھر میں ہے وہی استعمال کر، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو تیری فرمائش پر نہیں آئے گی۔ میرے شوہر نے یہ سب کچھ سن لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی ماں نے مجھے کتنی باتیں کی ہیں، لیکن میں آگے سے کچھ نہیں بولی۔ اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ ان کو اتنا تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ذرا بہتر طریقے سے پیش آئیں، اتنا تو شوہر کا فرض بنتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اسے اپنی ماں کے ساتھ دوستی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ذرا کھل کر پیش آتا، دل کی ہر بات کرتا، اور میرے ساتھ اتنا کھل کر پیش نہیں آتا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ وقت ہی کہاں گزارتا۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہی ہفتہ ہوا تھا، وہ دوبارہ سے کسی دعوت کا اہتمام ہو گیا۔ اس نے کہا دوستوں نے دعوت رکھی ہے۔ میں نے کہا آپ کے دوست بار بار ہماری دعوت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا بار بار کہاں کرتے ہیں، ابھی دوسری دفعہ ہی تو کر رہے ہیں۔ میں نے ساری زندگی ان سب کو کھلایا ہے، اگر میں ان سے کھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تم ایک کام کرو، آج حجاب مت پہننا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کو میں حجاب نہیں پہنوں گی تو باہر کیسے نکل سکتی ہوں؟ میری تو برسوں کی ریاست ختم کروا دیں گے۔ میں نے اتنے عرصے سے حجاب پہنا ہے، چھوٹی سی تھی تب سے شروع کیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اب تم میرے ساتھ بحث کر رہی ہو، اس طرح تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں نہیں خراب ہو جائیں گی۔ کون ہوں میں؟ ذرا میری شکل دیکھو، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ میں نے کہا آپ میرے شوہر ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے میرے چہرے کو اوپر کیا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا پھر میری بات ماننا تمہارا فرض ہے، بولو کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے تو صحیح۔ اس نے کہا جیسا کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ اس دفعے میں نے حجاب بھی اتار دیا، بالوں کا ہیئر سٹائل بنایا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی برے خواب میں آ گئی ہوں جو ابھی ٹوٹ جائے گا، لیکن ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے پھر سے اسی جگہ لے گیا، وہیں پر ایک دعوت رکھی گئی۔ اس دفعے سب نے میری تعریف کی۔ ان لوگوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ آپ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میرا دل ٹوٹ کر پارا پارا ہو گیا۔ یہ مجھے کس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں؟ یہ سارے لوگ تو سارے غیر محرم تھے، یہ میرے سے ایسی باتیں کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے، ظاہر ہے مجھے دیکھ کر ہی تعریف کر رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے ارد گرد طواف کر رہی تھیں اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا، مجھے اس کے ہونے سے تسلی تھی، لیکن وہی تو مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ اب مجھے اس سب کا گناہ ملنے والا تھا، یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ یہ دعوت بھی اسی طرح گزر گئی۔ کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے پہلے سے زیادہ کھل کر بات کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ اپنے دوست کے ساتھ یعنی میرے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ایسے ہی میرے ساتھ بھی کھل کر پیش آنا چاہتے تھے، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو ایک حد میں رکھ کر بات کر رہی تھی۔ اس بات پر بھی رات کو میرے شوہر نے مجھے باتیں سنائیں۔ اس نے کہا تم نے ایسے منہ بنایا ہوا تھا جیسے میں تمہیں زبردستی لے گیا ہوں، اپنی مرضی سے تو لے کر گیا تھا، ذرا چہرے پر مسکراہٹ ہی رکھ لیتی۔ میں نے کہا جب عورت کسی غیر محرم سے بات کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا اپنی یہ باتیں اور ہی خود پہ مجھے نہ سنایا کرو، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کیا کرو، نہیں تو تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی۔ میں خاموش ہو گئی، میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بیوی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے مقابلے میں آ کر بحث کریں، اس سے الٹی الٹی باتیں کرے، بے شک اسے اس بات کا گناہ ملتا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے اتنا کام کروایا کہ شام کی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا، لگتا ہے آپ نے ان سے کوئی محنت کا کام کروایا ہے۔ آج پھر سے ہماری دعوت تھی، لیکن میں نہیں جا پائی کیونکہ میری طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کو نہ جانے کیوں اس بات کا اتنا غصہ آیا، لیکن اس نے یہ غصہ مجھ پر نہیں بلکہ اپنی ماں پر نکالا۔ اس نے کہا کیا ضرورت تھی آپ کو اس کے اتنے سارے کام کروانے کی؟ آج ہم نے کہیں جانا تھا، ہماری دعوت تھی، اب وہ بستر پر لگ کر بیٹھ گئی ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے کام کروانے کی؟ میری ساس نے کہا کام کروا لیے تو کیا کر دیا؟ کس کام کی؟ کام نہیں کرے گی، مفت کی روٹیاں توڑے گی یہاں بیٹھ کر؟ میری شوہر کی زبان اچانک سے آہستہ ہو گئی۔ اس نے کہا مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گی وہ، لیکن آپ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھیں۔ میری ساس نے کہا کیا مطلب؟ اس کے بعد مجھے میرے شوہر کی آواز نہیں آئی، میں کمرے میں تھی، ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا اس لیے آواز آتی تھی، جتنا ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا اتنے امیر یہ ہمیں لگتے نہیں تھے۔ مجھے تو یہاں تک شک پڑا کہ ان کا گھر کرائے کا ہے، کیونکہ ہر مہینے ایک عورت آتی جو میری ساس سے کچھ پیسے لے کر جاتی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، کہنے لگی کمیٹی کے پیسے ہیں، بھلا کوئی 25,000 کی کمیٹی ڈالتا ہے کیا؟ اس کے بعد ماں بیٹا آپس میں کوئی بات کرتے رہے جو مجھے سنائی نہیں دی۔
میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا تھا، لیکن اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ مجھ سے کوئی انس نہیں جتاتا تھا، میرا خیال بھی نہیں رکھتا تھا، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ میرا دن کیسے گزرا، پر مجھے کسی بات کا ڈانٹا بھی نہیں تھا، برا بھلا بھی نہیں کہتا تھا، لیکن اچھا بھی نہیں کہتا تھا۔ جیسا کہ ایک شادی شدہ جوڑے میں شادی کے شروع کے دنوں میں ایک رفاقت اور محبت ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی شادی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، ایک دوسرے کو بات سمجھنا، آنکھوں آنکھوں سے ایک دوسرے کا اشارہ سمجھ لینا، ایسے ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا ہماری شادی کو 15 سے 20 سال ہو گئے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، پتہ نہیں میرے شوہر کو میں پسند بھی آئی تھی یا نہیں، اس نے ایک دفعے بھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ آج اپنی ماں سے میرے لیے اس نے بات کی تھی، میں تو اس بات پر خوش ہو گئی تھی، مجھے لگا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن عموماً مرد رشتے میں اتنا شرماتے نہیں، وہ چیزوں کو اتنی دیر تک نہیں گھسیٹتے، لیکن میرا شوہر اگر ایسا کر رہا تھا تو مجھے سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا، میرا شوہر ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ بھی خوب سجا کر، اس کام کے لیے وہ مجھے نئے نئے جوڑے بھی لا کر دیتا، نئی نئی چیزیں بھی۔ اس بات پر میری ساتھ غصہ ہوتی، مجھے یہ سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ میں نے کتنے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، اتنی زیادہ دعوتوں میں نہیں گئی تھی، اتنا تیار تو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آخر اپنا حسن کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود کو اتنا سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو صرف اپنے شوہر کے دل کو جیتنا تھا۔ وہ پتہ نہیں میں نے یہ کیا تھا یا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے رویے سے ایسا لگتا نہیں تھا۔ ایک دن میرا شوہر میرے لیے کالے رنگ کی ساڑی لے کر آیا، اس نے کہا یہ پہن کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ایسے تیار ہو کہ جیسے تمہیں اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ آج ہم پھر سے کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ساڑی کو دیکھا، وہ تھی تو ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کا کپڑا خاصا باریک تھا۔ میں نے کہا یہ پہننا ضروری ہے؟ اس نے کہا دیکھو اب کوئی ڈرامہ نہ کرنا، تمہاری ان اسلامی باتوں کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا میری بات ماننا تم پر فرض ہے، تم آگے سے سوال جواب نہ کیا کرو، مجھے بحث کرنے والی عورتیں نہیں پسند۔ 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، آج ہمیں لینے کے لیے گاڑی آ رہی ہے، میرا ایک بہت امیر دوست ہے، اس کے گھر پر دعوت ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اچھے سے تیار ہو جاؤ، وہاں پر اور بھی عورتیں آئی ہوں گی، تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت لگنا ہے۔ ان کی بات سن کر تسلی ہوئی کہ وہاں اور بھی عورتیں آئی ہوں گی، کیونکہ ابھی تک میں جہاں گئی تھی وہاں میرے علاوہ کوئی عورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں ماننے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ اسلام عورت کو 16 سنگھار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرا شوہر مجھے سجا کر ہمیشہ باہر ہی لے جاتا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج تو میں یہ سب کچھ کر لوں گی، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر سے بات کروں گی اور اسے کہوں گی کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ آج وہ بہت جوش میں تھا اور بہت خوش تھا، اس لیے میں نے آج اس سے بات نہیں کی، نہیں تو کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا۔ میں اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں تیار ہو کر باہر آئی، اس نے کہا قسم سے قیامت لگ رہی ہو، آفت لگ رہی ہو۔ وہ میری تعریف بھی عجیب و غریب الفاظ میں کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو۔ یہ قیامت اور آفت کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اس نے یہ الفاظ کہاں سے سنے۔ وہ مجھے اسی دوست کے گھر لے گیا جس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کا یہ دوست واقعی بہت امیر لگتا تھا، گھر بہت بڑا تھا، یہاں پر اوپن ایئر دعوت تھی۔ مجھے تو فی الحال کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا تم کمرے میں بیٹھ جاؤ، ابھی مہمان نہیں آئے، ہم لوگ جلدی آ گئے ہیں، اس لیے تم آرام سے بیٹھو، جب مہمان آئیں گے میں تمہیں بلا لوں گا۔ میں نے کہا اس سے بہتر تو اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہیں بننا چاہتی۔ سوچا کسی کمرے میں تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤں گی، جب باقی لوگ آ جائیں گے تو مجھے بلا لیا جائے گا۔ میرا شوہر وہاں سے چلا گیا، میں اسی کمرے میں بیٹھی آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کسی کا بیڈ روم لگتا تھا، لیکن بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مجھے ساڑی پہننے کی عادت نہیں تھی۔ میں اچانک سے اٹھی تو ساڑی میں میرا پاؤں آیا اور نیچے گر گئی، میرے سر پر چھوٹی سی چوٹ لگ گئی۔ میں نے جلدی جلدی ٹیشو پیپر تلاش کرنا شروع کر دیا، کہیں میرا چہرہ نہ خراب ہو جائے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میرے سر پر چوٹ تھوڑی گہری لگ گئی تھی، ورنہ میرا شوہر اس بات پر بھی مجھے باتیں سناتا۔ ابھی میں یہی سب تلاش کر رہی تھی، اچانک سے میں نے دیکھا کمرے کے اندر میرے شوہر کے 5 دوست داخل ہوئے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرا شوہر یہاں پر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھابھی آج تو آپ سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا شکریہ اور دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ بھی سمجھ گئے کہ میری آنکھیں کسے تلاش کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا آپ کا شوہر اب نہیں آئے گا، وہ 2-3 گھنٹے کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑیں، آپ کو اس سے کیا کرنا ہے، 2-3 گھنٹے بعد آ جائے گا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کرنے لگے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ وہ مجھے شو پیس بنا کر پیش کر رہا تھا، اس لیے مجھے اتنا سجنا سنورنے کو کہا کرتا، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ کروانا چاہتا تھا، تبھی ان لوگوں کے پاس بار بار لے جاتا۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اس بات کا مطلب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر نے جب میری ساس کو تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مفت کی روٹیاں یہ نہیں توڑے گی، شاید اس کا مطلب یہی تھا۔ میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ میری طرف بڑھنے لگے، مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ میرے دماغ میں جو صورت آئی میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ میں بلند آواز سے وہ صورت پڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کے چہروں سے لگ رہا تھا وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اچانک سے زمین ہلنے لگی، بری طرح سے کانپنے لگی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اتنی زور سے زلزلہ آیا کہ ان کو خود ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ ہم سب لوگ باہر بھاگ گئے۔ زلزلے سے کوئی عمارت تو نہیں ٹوٹی، پر عمارت میں دراڑیں آ گئی تھیں۔ میرا شوہر وہیں پر کھڑا تھا۔ میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا رکشے میں بیٹھی گھر آ گئی۔ اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میرے گھر والے جیسے بھی تھے لیکن ایسے معاملے میں چپ رہنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، ہم نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ ایسے انسان کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی تھی جو مجھے کسی اور کے سامنے بیچ رہا تھا؟ عین وقت پر زلزلہ آ جانا شاید اتفاق تھا، لیکن اصل بات یہی تھی کہ اللہ نے میری مدد کی۔ میں وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئی۔ میں یہ سب کچھ سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میری شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہوں، بچوں کو پھر سے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے ماں باپ آگے کچھ نہیں بول پاتے کیونکہ انہوں نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا، اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں دوبارہ کسی مرد پر بھروسہ کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ میری عزت بچ گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔